कपकपाते हाथों से मिराल ने अपने हाथ में मौजूद प्रेगनेंसी स्ट्रिप को देखा। इस पर 2 निशान वाज़िह थे। वो मां बनने वाली थी। स्ट्रिप इसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। इसे एक जोरदार उबकाई आई थी। बेहाल होते हुए वो वॉशरूम से बाहर निकली तो इसने टेबल पर पड़ा मोबाइल उठा लिया। पिछले 2 हफ्तों से वो शहराम खान को फोन करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो था कि ना तो इसका फोन उठा रहा था और ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रहा था। मगर अब तो राब्ता करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया था। मिराल की सुनहरी आंखों में आंसू जगमगाने लगे। मुझे इससे मिलना ही पड़ेगा। पता नहीं वो खुद कहाँ है, ठीक भी है या नहीं। वो परेशान हो उठी थी। मोबाइल में शहराम खान के एक दोस्त का नंबर भी सेव था, जो इसने किसी इमरजेंसी के लिए सेव किया था। हेलो हुमायूं, क्या तुम्हें पता है शहराम आजकल कहाँ है? इसने फोन कान से लगाते झिझकते हुए अंदाज में पूछा था। दूसरी जानिब एक पल के लिए खामोशी छा गई। हाँ मुझे पता है, एड्रेस भेज रहा हूं, अभी यहाँ आ जाओ। मिराल को अपनी सांस बहाल होती हुई महसूस हुई। कॉल कट चुकी थी और मोबाइल पर एक मैसेज नमूदार हुआ। वहां एक लोकेशन पेन करके भेजी गई थी, शादी हॉल। वो किसी की शादी में गया है और मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा? मिराल के पुरसोच निगाह मोबाइल पर जमी थी। घड़ी में रात के 8 बज रहे थे। इस वक्त घर से निकलना नामुमकिन था, मगर मिराल को आज शहराम खान से मुलाकात करनी थी। इसे पता था यूसुफ साहब 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। मौका अच्छा था। आईने के सामने खड़े होकर अपना स्याह अबाया पहनते। मिराल का हाथ एक पल के लिए रुका। वो इस हिजाब की इज्जत पामाल कर चुकी थी या करने वाली थी। इसे सख्ती से सर झटका। शहराम मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मैं भी मोहब्बत को पाने के लिए कुछ कुर्बानियां तो देनी पड़ती है ना। वो नकाब लगाते कमरे से बाहर निकल आई। नौरीन बेगम ने इसे बाहर निकलते देखा तो एक पल के लिए हैरान रह गई। अम्मी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ जरूरी सामान लेना है, मैं बताना भूल गई थी, मैं बस आधे घंटे में आ जाऊंगी। झूठ बोलते हुए इसका लहजा काम किया था, मगर नौरीन बेगम ने इसे इजाजत दे दी। वजह वही थी, यूसुफ साहब का घर में मौजूद ना होना। हुमायूं को बताए हुए पते पर पहुंचकर वो रिक्शे से नीचे उतरी। निगाहें सामने नजर आते बड़े से शादी हॉल पे जमी थी। मिराल ने मोबाइल पर एक दफा फिर शहराम खान का नंबर डायल किया था। अब की बार भी कॉल कट कर दी गई। बस इसी के एहसास से इसका दिल डूबा जा रहा था। अंदर जाना है क्या है बीबी आपको? रिक्शे वाले ने इसे चकराते सर को थामते देखकर पूछा था। वो सर से लेकर पैर तक हिजाब में थी, सिर्फ सुनहरी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। इस होलिये में इसका ऐसे शादी हॉल में क्या काम था, जहां आधे अधूरे लिबास में खवातीन अंदर दाखिल हो रही थीं। मिराल ने बामुश्किल सर हिलाया। आप जाएं, मुझे यहाँ ही जाना है। आसपास गहरी रात उतर रही थी जिस वक्त वो लड़खड़ाते कदमों से शादी हॉल में दाखिल हुई। अंदर रंग थे, रोशनियां थी। वो हुमायूं से पूछना चाहती थी कि शहराम खान इससे कहाँ मिलेगा, मगर इससे पहले वो इसे दिखाई दे गया, हमेशा की तरह चहकता हुआ, फ्रेश, खूबरू, सलीके से बनाए हुए बाल, दाएं गाल में पड़ता हुआ डिम्पल जो मुस्कुराने पर वाजे हो रहा था। इसके चेहरे पर वही गरूर था, वही वकार जिसने मिराल को अपनी जानिब खींचा था। वो बुरी तरह से लड़खड़ाई। वो स्टेज पर खड़ा था और अकेला नहीं था, इसके पहलू में ये इंतहाई हसीन लड़की भी खड़ी थी। वो इसे पहचानती थी, शहर के मशहूर डिजाइनर की बेटी को इन दोनों की निकाह की अनाउंसमेंट करा था। मिराल को अपनी रूह में दरारें पड़ती हुई महसूस हुई। अपनी 21 साल जिंदगी में इसने इतनी जिल्लत कभी नहीं सही थी। मेहमानों के बीच में से गुजरती वो एंड स्टेज के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। मुस्कुराते हुए शहराम खान की निगाह इस पर पड़ी तो एक पल के लिए इसकी मुस्कुराहट सिमट गई थी। ये कौन है? कितने वियर्ड से हुलिये में आई है? शहराम खान के बराबर में खड़ी नबीहा ने मिराल को सर से लेकर पैर तक देखते हुए सवाल किया था। शादी हॉल में एक हिजाबी लड़की का क्या काम था? मैं कौन हूं? ये बात तुम इनसे पूछो, क्या इन्होंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं कौन हूं? वो चुपते हुए लहजे में कहती स्टेज की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आकर खड़ी हो गई थी, बिल्कुल इसके मुकाबिल जिस तरह आज से कुछ महीने पहले खड़ी हुई थी। यहां से चली जाओ, ये मेरे निकाह की तकरीब है, मैं तुमसे बाद में आकर मिल लूंगा। सर सख्त लहजे में इसने मिराल की तरफ देखकर कहा था। इसका अंदाज नहीं था, इसका अंदाज तो मोहब्बत से लबरेज होता था।
شیرینی میں ڈوبا ہوا وہ اس کے حسن کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتا تھا، اور آج کتنی حقارت سے اس نے میرال کو وہاں سے چلے جانے کا کہہ دیا تھا۔ میں کیوں جاؤں یہاں سے؟ کیا ان لوگوں کو بتانا پسند کریں گے کہ کس نکاح کے لیے آپ یہاں پر آئے؟ نکاح تو آپ کر چکے ہیں مجھ سے، اور اس نکاح کا نتیجہ؟ بند کرو بکواس۔ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکی تھی۔ شہرام خان نے دھیمی مگر سلگتی ہوئی آواز میں سے روکا تھا۔ میرال کو کئی نگاہیں خود پر جمتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اسے اپنی یونیورسٹی کے کئی چہرے وہاں دکھائی دے رہے تھے۔ شہرام خان کے دوست، اس کا پورا سرکل، سب کے چہروں پر مسکراہٹ اور نظروں میں حقارت تھی۔ میرال کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ کہیں وہ کسی کھیل کا حصہ تو نہیں بنی تھی؟ نکاح؟ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا تم اسے نکاح کہتی ہو؟ سیدھے طریقے سے تم نے میری بات نہیں مانی تو میں نے دوسرے طریقے سے اپنا مطلب پورا کر لیا۔ میں تمہارے وجود کو حاصل کرنا چاہتا تھا، تمہارا اکڑ اور انا کو توڑنا چاہتا تھا۔ بڑا گھمنڈ تھا نا تمہیں اپنی اسی حجاب پر؟ شہرام خان نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے سر پر اوڑا ہوا دوپٹہ کھینچ لیا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال جو ڈھیلے سے جوڑے میں مقید تھے بکھر کر شانوں پر پھیل گئے۔ میرال ساکت رہ گئی۔ اب کس منہ سے لوگوں کو بتاؤ گی کہ تم نے مجھ سے چھپ کر نکاح کیا تھا؟ کیا کہا تھا تم نے مجھ سے کہ مجھ جیسے لڑکوں کی طرف تم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی؟ کوئی کریکٹر نہیں ہونا تھا؟ میرا نہ وہ طنزی انداز میں کہتا اپنی آواز بلند کر رہا تھا۔ لوگ متوجہ ہو رہے تھے، تماشا بن رہا تھا۔ میرال کی ٹانگیں لرزنے لگیں۔ یہ سب مت کرو شہرام، میں تمہیں کچھ بتانے آئی ہوں۔ وہ بامشکل بولی تھی۔ شہرام خان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا اس کا حجاب اس کے ہاتھ میں پٹکا۔ اپنا حجاب لو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ مجھے تم نے مزید کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے کہا کر رہا ہوں آئندہ کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ چبا چبا کر کہتے اس نے میرال کو ہلکا سا جھٹکا دیا تھا۔ میرال کا وجود بے جان پڑنے لگا۔ واہ یار، تو نے تو سچ میں ثابت کر دیا کہ تو دنیا میں موجود ہر لڑکی کو اپنے سامنے جھکا سکتا ہے۔ شرط جیتنا تو کوئی تجھ سے سیکھے۔ یہ ہمایوں کی آواز تھی۔ کوئی اور بھی کہہ کے لگا رہا تھا۔ ہال میں سرگوشیاں بڑھ رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ لڑکی تو اپنا حجاب تک نہیں اتارتی تھی۔ یونی میں تو آج تک کسی نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، اور کردار دیکھو چھپ کر نکاح کر رکھا ہے امیر لڑکا پھنسانے کے چکر میں۔ نبیہ شہرام خان سے کوئی سوال کر رہی تھی اور وہ انتہائی حقارت سے میرال کا ذکر کرتے ہوئے اسے کوئی جواب دے رہا تھا۔ یہ سب باتیں میرال کے کانوں میں گڑمڑ ہونے لگی۔ اس نے بے اختیار ہی دونوں ہتھیلیاں اپنے کانوں پر رکھی تھیں۔ وہ ذلت کے گہرے گڑھے میں گر رہی تھی۔ اب جاؤ یہاں سے، یا اپنا مزید تماشا بنوانا چاہتی ہو؟ شہرام خان نے ایک دفعہ پھر اس کے کانوں میں زہر انڈیلا تھا۔ میرال نے آنسوؤں میں ڈوبی آنکھیں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ آخر وہ جیت گیا تھا جسے ہمیشہ جیتا کرتا تھا، اور وہ رسوا ہو گئی تھی۔ لڑکھڑاتے ہوئے وہ اسٹیج کی سیڑھیاں نیچے اتری۔ اس کی عزت کا بت پاش پاش ہو گیا۔ کس طرح وہ شادی ہال سے نکلی، کیسے وہ رکشے میں بیٹھ کر واپس اپنے گھر آئی، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچنے تک اس کا پورا وجود بخار میں پھنک رہا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے عائشہ کا نمبر ملایا۔ تم صحیح کہتی تھی عائشہ، اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے صرف میرا استعمال کیا۔ وہ صرف مجھے نیچا دکھانا چاہتا تھا اور اس نے وہی کیا۔ اور مجھے دیکھو، میں اسے اس کی محبت سمجھی۔ میں نے اپنے والدین کو دھوکہ دیا۔ یونیورسٹی کے نام پر میں اس کے ساتھ اپارٹمنٹ میں جاتی رہی، اور آج اس نے مجھے چھوڑ دیا جبکہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ دوسرے جانب عائشہ نے انتہائی افسوس سے اپنی بیسٹ فرینڈ کو یہ سب کہتے سنا تھا۔ خاموش ہو جاؤ میرال، یہ سب تمہاری غلطی ہے۔ تمہیں اس امیر زادے پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ موبائل میرال کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، اپنے وجود پر لگی نادیدہ گرد جھاڑ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس پر جا بجا کیچڑ لگا ہے۔ در حقیقت یہ ذلت کا کیچڑ تھا جسے وہ چاہ کر بھی کبھی نہیں ہٹا سکتی تھی۔ میرال یوسف علی نے چند مہینے پہلے جب اس یونیورسٹی میں قدم رکھا تھا، تب وہ اس رنگوں بھری دنیا کو دیکھ کر ایک پل کے لیے جھجک سے گئی تھی۔ کہاں وہ سر سے لے کر پیر تک سیاہ رنگ کے عبائے میں ڈھکی ہوئی صرف سنہری آنکھیں ہی نظر آیا کرتی تھیں، تو باقی حسین پردے کے پیچھے چھپ جایا کرتا تھا۔ اور کہاں یہ یونیورسٹی کا آزاد ماحول، یہ شہر کی مایہ ناز یونیورسٹی تھی جس کی فیس لاکھوں میں تھی۔
دروازے سے اندر آ کر میرال نے حیرت سے دائیں بائیں دیکھا. کپلز کی صورت میں مختلف اسٹوڈنٹس گھوم رہے تھے. لڑکے اور لڑکیوں کا انداز بے باکانہ تھا، خاص کر لڑکیوں نے سبھی سے تقریباً مغربی لباس پہن رکھے تھے. اسے ڈھونڈنے سے بھی کسی لڑکے کے پاس دوپٹہ نظر نہیں آیا. اف، یہ یونیورسٹی ہے یا باہر کے ملک کا کوئی منظر؟ وہ بری طرح سے جھنجھلائی. ارے وہ دیکھو، وہ لڑکی کیا پہن کر آئی ہے. ایک مردانہ آواز اس کے کان سے ٹکرائی. میرال نے بے ساختہ رخ موڑ کر دیکھا. چند لڑکوں کا گروپ یونیورسٹی کے مین ڈور سے اندر داخل ہو رہا تھا. درمیان والا لڑکا، جس کی عمر 26-27 سال کے لگ بھگ تھی، وہ غیر معمولی حد تک خوبصورت تھا. اس کے چہرے پر سجا غرور بتا رہا تھا کہ وہی اس گروپ کا الفا تھا. میرال کو غصہ آیا. وہ لوگ واضح طور پر اس کے حجاب کا مذاق اڑا رہے تھے. کوئی نہیں، 4 دن کی بات ہے، پھر خود یہاں کسی لڑکی کے ساتھ گھومتی ہوئی دکھائی دے گی. ماں باپ کو دکھانے کے لیے پردہ کر کے آئی ہوگی. ایک اور لڑکا حقارت امیز انداز میں بولا تھا. میرال کو اپنے کانوں کی لوئیں تپتی ہوئی محسوس ہوئی. درمیان میں کھڑا وہ بلیک جیکٹ والا ان کا الفا خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا. دائیں ہاتھ میں پکڑے سگریٹ سے کش لگاتے وہ اسے کوارا لڑکا لگا. میرال نے سر جھٹکا اور پلٹ کر اندر کلاسز کی سمت بڑھ گئی. پہلے دن کی جھجک فطری تھی، مگر جلد ہی اسے اپنی کلاس مل گئی. اپنی طرف اٹھنے والی ہر نظر کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ڈیسک پر بیٹھ گئی. کلاس میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں اسے سنائی دے رہی تھیں. ہر کوئی چونک کر اسے دیکھ رہا تھا. وہ پوری کلاس میں واحد تھی جس نے نہ صرف عبایا پہن رکھا تھا بلکہ اپنے چہرے کو بھی حجاب سے ڈھانپ رکھا تھا. کیا لڑکے کیا لڑکیاں، سبھی حیران تھے. ایکسکیوز می، کیا میں یہاں پر بیٹھ جاؤں؟ خوش اخلاق سی آواز پر میرال نے سر اٹھایا. ایک ماڈرن سی لڑکی اس کے برابر میں کھڑی تھی. میرال اپنی کتابیں سمیٹ کر ڈیسک پر ذرا آگے کو کھسک گئی. میرا نام عائشہ ہے، تم کلاس میں سب سے الگ ہو. لیٹس بی فرینڈس. اس نے بے تکلفی سے اپنا ہاتھ میرال کی طرف بڑھایا. میرال نے خوشی سے وہ ہاتھ تھام لیا. وہ بھی کسی دوست کی تلاش میں تھی. عائشہ اس کی اچھی سہیلی بن گئی. تم کلاس میں بھی ایسے بیٹھو گی حجاب لگا کر؟ انکمفرٹیبل فیل نہیں ہوگا؟ عائشہ کے سوال پر میرال بے بسی سے مسکرائی. اس کی سنہری آنکھیں چمک اٹھی تھیں. نہیں، میں حجاب میں بالکل کمفرٹیبل ہوں. ہاں، اگر تم اور باقی سب لڑکے اور لڑکیاں مجھے اس طرح گھورنا بند کر دو گے تو اس بات پر. عائشہ ہنس پڑی. دراصل ان سب لوگوں کے لیے یہ چیز نیو ہے. یہاں کوئی حجاب کرنا تو دور کی بات، سر پہ دوپٹہ لینے والی بھی تمہیں مشکل سے ملیں گی. مجھے دیکھو. عائشہ کی بات پر میرال نے سر ہلاتے ہوئے اپنا رخ کتاب کی طرف کر لیا. کلاس میں پروفیسر داخل ہو رہے تھے. باقی اسٹوڈنٹس کی طرح پروفیسر نے بھی میرال کو حیرت سے دیکھا، مگر ان کی آنکھوں میں امڑتی عزت میرال کو نظر آ گئی. اور تبھی کلاس میں وہ داخل ہوا. پروفیسر لیکچر دینے میں مگن تھے، مگر وہ اور اس کا گینگ کلاس میں اس طرح داخل ہوئے جیسے ان کے باپ کی جاگیر ہو. یہ لڑکا کون ہے؟ میرال نے ناگواری سے عائشہ سے پوچھا تھا. اوہ، یہ محترم چھوڑ دو، اس کا ذکر شہرام خان ہے. شہر کے سب سے امیر شخص کی اولاد، ایکچولی امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد. فارچونر میں گھومتا ہے اور باقی سارے اس کے چیلے ہیں. یونیورسٹی میں یہ چاہے تو کسی بھی پروفیسر کو کلاس لینے سے روک سکتا ہے. اس سے بچ کر رہنا. عائشہ نے اسے شہرام خان کے متعلق ساری معلومات فراہم کر دی تھی. میں بھلا اس کے قریب چیزیں کیوں جاؤں گی؟ ناگواری سے اسے دیکھتے میرال نے اپنا سر جھٹکا تھا. سیٹوں کے درمیان میں سے گزرتے شہرام خان نے بغور میرال کی سمت دیکھا. یہ لڑکی سے اپنی جانب کھینچ رہی تھی. کچھ تو تھا انوکھا اس میں. نقاب کے پیچھے اس کا چہرہ کیسا دکھتا تھا وہ جاننے کے لیے شدید بے چین تھا، مگر اسے 100% یقین تھا کہ وہ ایک دفعہ اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ 100 دفعہ کھینچی چلی آئے گی. ایسے ہی تو تھی اس یونیورسٹی کی لڑکیاں. اس کے شاندار پرسنالٹی اور رویے پیسے کی ریل پیل کے سامنے ہار جایا کرتی تھی. یونیورسٹی کی پڑھائی مشکل ضرور تھی، مگر میرال یہاں آ کر خوش تھی. اس کا داخلہ اسکالرشپ پر اس یونیورسٹی میں ہوا تھا، ورنہ اس یونیورسٹی کی فیس بھرنا اس کے گھر والوں کے لیے ممکن کہاں تھا. یونیورسٹی کی پڑھائی کے لیے لیپ ٹاپ لانا ضروری تھا، سو اس نے کمیٹی ڈال کر اپنے لیے ایک درمیانے درجے کا لیپ ٹاپ خرید رکھا تھا، جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت سے رکھتی تھی. کلاسز ختم ہوئی تو وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالے، لیپ ٹاپ سینے سے لگائے کلاس سے باہر نکل آئی. یونیورسٹی کی پارکنگ ایریا سے کئی گاڑیاں نکل کر جا رہی تھیں. وہ اپنے خیال میں تھی جب ایک گاڑی کے سامنے سے گزرتے وہ ہوا جس کا اس نے سوچا بھی نہ تھا. ساکت کھڑی گاڑی نے یکدم حرکت کی تھی اور سامنے سے جاتی میرال کو ایک زوردار ٹکر لگی تھی. لیپ ٹاپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا اور وہ خود بھی گھٹنوں کے بل زمین پر گری تھی.
एक सिसकी इसके लबों से निकली। ओह, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं था। इत्मीनान से भरी मर्दाना आवाज पर मिराल ने सर उठाकर देखा। वही था शहराम खान, इत्मीनान से गाड़ी से निकलता, वो गहरी निगाहों से मिराल का जायजा ले रहा था। मे आई हेल्प यू? इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मिराल ने एक नफरत भरी निगाह इस पर डाली, मगर इसे असल फिक्र अपने लैपटॉप की थी। अपनी चोटों को बुलाकर इसने जमीन पर पड़ा लैपटॉप उठाया और इसका दिल चाहा वो फूट फूट कर रोए। लैपटॉप की स्क्रीन चकनाचूर नजर आ रही थी। मैं आपको नजर नहीं आई? अंधे हैं आप क्या? अगर अंधे हैं तो पहले आपको अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए, ना कि यहाँ यूनिवर्सिटी में आप दूसरों का जीना हराम करें। अच्छा खासा नुकसान कर दिया मेरा। वो बुरी तरह से झुंझला कर उठी थी। स्याह अबाया जगह जगह से छिल गया था। मिराल ने अपने हिजाब को दुरुस्त किया। सुनहरी आंखों में आंसू उतर थे, मगर वो इस शख्स के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। शहराम खान ने बगौर इसका जायजा लिया। ओह हाँ, नुकसान तो मैंने काफी कर दिया है। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। बल्कि पैसे छोड़ो, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक अच्छा अबाया देता हूँ, एक अच्छा लैपटॉप भी। वो दोस्ताना अंदाज में ऑफर कर रहा था। मिराल को अपना खून खोलता हुआ महसूस हुआ। अपनी दौलत का रोब जमाना बंद करो, बल्कि अपनी क्या, ये तो तुम्हारे बाप की दौलत है। तुम खुद क्या चीज हो? यूनिवर्सिटी में हर शख्स तुम्हें नापसंदीदा निगाहों से देखता है, और मेरा जहां पहला दिन था और तुम्हारे बारे में मेरी पुख्ता राय ये है कि तुम्हें बिगड़े हुए इंसान हो। अपनी दौलत अपने पास रखो और आइंदा गाड़ी जरा देख कर चलाना, सख्त बिफड़े हुए अंदाज में कहते वो पलटी थी। एक्सक्यूज मी, आखिर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? ये हिजाब करके तुम अपने आप को बड़ी नेक और बापर्दा साबित करना चाह रही हो? मैं शहराम खान हूं, अभी आवाज मारूं तो 10 लड़कियां यहां मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। अपना सब कुछ मुझ पर निछावर करने के लिए तुमसे प्यार से बात कर रहा हूं, तो तुम्हारा एटीट्यूड ही खत्म नहीं हो रहा। वो जैसे चिढ़कर इसके पीछे पीछे आया था। मिराल को एक जोरदार झटका लगा। जुबान संभाल कर बात करो। मेरा हिजाब या मेरा नकाब तुम्हारे लिए नहीं है, यह अल्लाह के लिए है। और रही बात एटीट्यूड दिखाने की, तो मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझती। तुम्हारा क्या कैरेक्टर है वो तुम्हारे हुलिये से छलक रहा है। मैं तुम जैसे लड़कों से बात तक करना पसंद नहीं करती। आंखों में आया आंसू पीते वो तेज तेज अंदाज में बोलते अचानक पलट गई थी। घंटी में दर्द की टीस उठ रही थी। लैपटॉप की तबाही का गम अपनी जगह था, मगर शहराम खान की बातें इसे सच में तकलीफ दे रही थी। वो समझता था कि नकाब और हिजाब वो लोगों की अटेंशन लेने के लिए करती थी, हालांकि ऐसा नहीं था। तुम्हें क्या हुआ? नौरीन बेगम ने इसे खराब हुलिये में घर आते देखकर पूछा था। नफी में सर हिलाते हुए कमरे की सिमत मुड़ गई। आईने के सामने खड़े होकर इसने अपना हिजाब उतारा। बेदाग हसीन चेहरा आईने में नुमाया हो गया। वो बेहद हसीन थी। तुम्हारे अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं, नौरीन बेगम ने कमरे में आकर इत्तला दी। मिराल ने गहरी सांस ली। चेहरे पर से हर तासुर को गायब करते वो मुस्कुराहट सजाकर कमरे से बाहर निकल आई। वो अपने मरीश बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी, जिनकी इकलौती दौलत वो खुद ही तो थी। कैसा रहा आज का दिन यूनिवर्सिटी में? मजा आया? यूसुफ अली प्यार से मिराल से सवाल कर रहे थे। वो नजदीकी कॉलेज में लेक्चरार थे। इनकी तनख्वाह से ये घर बामुश्किल चलता था, मगर मिराल पढ़ाई में अच्छी थी और इसी बिना पर इसने अपनी आला यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप ली थी। सब ठीक है बाबा जान, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो इन्हें मुतमईन करना चाहती थी और वो इसमें कामयाब भी रही। नौरीन बेगम इसे खाने के लिए आवाज दे रही थी। जोहर की नमाज पढ़कर वो किचन में इनके पास ही चली आई। खाना टेबल पर रखकर वो इन्हें यूनिवर्सिटी की छोटी छोटी बातें बताने लगी थी। अब इसका खाना खत्म भी नहीं हुआ था जब घर की डोरबेल बजी। इस वक्त कौन आ गया? तुम्हारे अब्बू जान तो घर पर हैं। नौरीन बेगम ने हैरान होते हुए कहा था। वो पानी का ग्लास टेबल पर रखकर उठी। मैं देखती हूँ। छोटे इस घर के मेन दरवाजे पर पहुंचकर इसने दरवाजा खोला। सामने एक कोरियर वाला लड़का खड़ा था। आपके नाम पर एक अर्जेंट पार्सल आया है, रिसीव कर लें। इसने एक डब्बा मिराल की तरफ बढ़ाते हुए दस्तखत किए थे। पेन आगे बढ़ाया। मेरे नाम पर पार्सल? मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। वो हैरान थी। डब्बा खासा भारी था। कोरियर वाले लड़के ने कंधे उचकाए। आप साइन कर दें बीबी, गर्मी बहुत है। वो बेजार हो रहा था। समझी ना समझी के आलम में मिराल ने दस्तखत किए और डब्बा अंदर ले आई। ये क्या चीज है मिराल? नौरीन बेगम ने इसे डब्बे को उलटते पलटते देखकर पूछा। वो कुछ ना बोली।
وہ خود حیران تھی. پیکنگ کھولتے اندر کی چیز جب نکال کر سامنے آئی تو ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی. وہ ایک لیپ ٹاپ تھا، بیش قیمت امپورٹڈ لیپ ٹاپ. اس کے تباہ ہونے ہوئے لیپ ٹاپ کے مقابلے میں اس کی قیمت کئی گنا زیادہ تھی. شہرام خان. میرال نے اپنے لب کچلے. آخر یہ شخص مجھ پر ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ نفرت کا ایک ابال سا اس کے اندر اٹھا تھا. میں اسے چھوڑوں گی نہیں. نورین بیگم کچھ پوچھ رہی تھی. وہ بڑی مشکل سے نٹالتے ہوئے لیپ ٹاپ اٹھا کر اندر لے آئی. آخر سمجھتا کہ یہ انسان اپنے آپ کو. میرال کو شدید غصہ آ رہا تھا اور تبھی میز پر رکھا اس کا موبائل بجا. میرال نے موبائل اٹھایا. ایک انجانے نمبر سے میسج تھا. لیپ ٹاپ کے نقصان کے لیے معذرت چاہتا ہوں. مجھے پتا نہیں تھا تمہارا لیپ ٹاپ کون سی کمپنی کا تھا، اس لیے یہ والا بھیج دیا. میں اتنا بڑا بھی نہیں ہوں جتنا لوگ مجھے سمجھتے ہیں شہرام. مختصر سا میسج تھا. لہو میرال کی رگوں میں جمنے لگا. اس کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ وہ حیران تھی مگر اس نے اپنا سر جھٹکا. ایسے امیر زادوں کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں. یہ لیپ ٹاپ وہ رکھنے والی نہیں تھی، یہ تو طے تھا. سو ڈبے کے اندر اسے پیک کر کے وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگی تھی. اب بس اسے اگلے دن کا انتظار تھا. اگلے دن سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ لیپ ٹاپ لے کر وہ سیدھا اس تک آئی. ہمیشہ کی طرح سیاہ رنگ کے عبایا اور حجاب میں ملبوس اس کے سنہری آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی. دوبارہ مجھے اس قسم کا تحفہ مت بھیجنا. ان 10-12 لڑکیوں کو بلا لو جن کے بارے میں بات کر رہے تھے. یہ تمہاری ایک پکار پر دوڑی دوڑی آئے گی. شاید ان میں سے کوئی لیپ ٹاپ رکھ لے. طنزیہ انداز میں کہتے اس نے لیپ ٹاپ اس کی گود میں پٹکا. اس وقت وہ اپنے گروپ کے ساتھ کینٹین میں بیٹھا تھا. اس کے سارے دوست اٹھ کر کچھ پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے. میرال میں نے معذرت کر تو لی تھی. میں ایک آوارہ بگڑا ہوا انسان ہوں. میری ماں بچپن میں مر گئی تھی. ڈیڈ نے مجھ پر کبھی توجہ نہیں دی، اس لیے مجھے نہیں پتا لڑکیوں سے کس طرح بات کرتے ہیں. لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہاری تربیت اچھی ہوئی ہے. تم یہ سب پہنتی ہو. آج کل کی لڑکیاں تو دوپٹہ بھی نہیں لیتی. نہ وہ نرم آواز میں کہہ رہا تھا. لہجہ اور انداز بالکل بدلے ہوئے تھے. میرال نے حیرت سے اس کی سمت دیکھا. تو پھر اگر کوئی شخص معذرت کرے تو دین میں کیا سکھاتے ہیں کہ اس کی معذرت قبول کرنا ہے نا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا. دراصل میں امیر باپ کی اولاد ہوں. یہی بات میرے لیے ایک تانا بن گئی ہے. لوگ میرے بارے میں خود ہی ایک رائے قائم کر لیتے ہیں. میں برا انسان نہیں ہوں، لیکن خیر اگر تم یہ لیپ ٹاپ نہیں لینا چاہتی تو اسے کسی اور کو دے دو. میں اسی گلٹ میں رہ لوں گا کہ میں نے ایک ڈیزرونگ لڑکی کا نقصان کر دیا تھا. سنجیدہ انداز میں کہتا وہ اپنی کتابیں سمیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا. میرال کو عجیب سا لگا اور وہ اس کی جانب سے کسی تابڑ توڑ حملے کی توقع کر رہی تھی، مگر وہ خاموشی سے پلٹ گیا تھا. میرال کو شرمندگی سی ہونے لگی. بات تو سچ ہے، اس نے میرے ساتھ کچھ برا نہیں کیا. ہو سکتا ہے واقعی غلطی سے مجھ سے اس کی گاڑی لگ گئی ہو. پرسوچ انداز میں اس نے لیپ ٹاپ اٹھایا. کلاس کا ٹائم ہو رہا تھا تو مزید کچھ بھی سوچے بغیر وہ کلاس کی سمت مڑ گئی. اس کے بعد والی کلاسز میں پے در پے اسائنمنٹس کا اتنا بوجھ تھا کہ وہ شہرام خان کے متعلق سوچ بھی نہ پائی. نہ چاہتے ہوئے لیپ ٹاپ بھی اسے استعمال کرنا پڑا. دن خاموشی سے بیتنے لگے. کلاس میں اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. یہ شہرام خان آج کل بالکل بدل سا گیا ہے. لڑکیوں کا آئیڈیل تو پہلے ہی تھا. اب جو پرسنالٹی میں چینج آیا سمجھو پوری یونیورسٹی اس کی دیوانی ہو گئی ہے. عائشہ نے اپنی گاڑی سے نکلتے شہرام خان کو دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری تھی. میرال نے اپنا رخ موڑ لیا. پتہ نہیں کیوں اس نے اب تک عائشہ کو لیپ ٹاپ والی بات نہیں بتائی تھی. اس روز وہ گھر واپس آئی تو اس کے نمبر پر ایک اور میسج شہرام خان کے نام سے موصول ہوا تھا. تم نے بتایا نہیں کہ تم نے میری معذرت قبول کر لی یا نہیں. میسج پڑھ کر وہ خاموش رہی تھی. اٹس اوکے. میں نے بھی زیادہ ریاکٹ کیا. میسج کا جواب دے کر وہ خاموش بیٹھی رہی. جواباً شہرام خان نے کلاس میں ہونے والے کسی لیکچر کے متعلق پوچھا جس کا میرال نے جواب دے دیا اور یہیں سے ان دونوں کی بات چیت کا آغاز ہوا. اس رات وہ بڑی دیر تک شہرام خان سے بات کرتی رہی. ہر میسج کی پیپ پر اس کا دل زور سے دھڑکتا تھا. یہ ایک انجانی سی کیفیت تھی. حالانکہ وہ اس سے صرف کلاس کی پڑھائی کے متعلق بات کر رہا تھا، اپنی فیملی کے متعلق بتا رہا تھا، اپنا ٹراما، اپنا بچپن جو اسے تنہائی میں گزارا. اور میرال سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ اس کی ساری باتیں کیوں سن رہی تھی. دونوں کے درمیان تیزی سے دوستی ہوئی تھی. یونی میں وہ اب بھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، مگر گھر آتے وہ بےتابی سے اپنا موبائل اٹھا لیتی. ہم صرف نارمل سی تو باتیں کر رہے ہیں اور وہ میرا کلاس فیلو بھی تو ہے، اس میں کیا غلط ہے؟ اور وہ خود کو تسلیاں دے دی. اور صرف 1 مہینے بعد ہی جب پہلی دفعہ رات کے 1 بجے شہرام خان نے اس کے نمبر پر کال کی تھی تو وہ کتنی دیر تک اسکرین کو دیکھتی رہی.
دل زور سے دھڑکنے لگا. یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ آخر وہ میرا لگتا کیا ہے؟ میرال آنکھوں میں سراسیمی پھیل گئی. نہ جانے کس طاقت کے ہاتھوں مجبور اس نے کال ریسیو کر کے کان سے لگائے. میرال جاگ رہی ہوں. دوسری جانب اپنی بھاری گمبھیر آواز میں بولا. میرال کا دل زور سے دھڑکا. عین اس لمحے تیزی سے دروازہ کھول کر نورین بیگم اندر داخل ہوئی تھیں. موبائل میرال کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا. نورین بیگم اپنی پریشانی میں تھی. انہوں نے رات کے اس پہر بیٹی کو موبائل کے ساتھ جاگتے نہیں دیکھا تھا. میرال جلدی آؤ، تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا، انہیں ہسپتال لے کر جانا ہے. وہ پریشانی میں سے اطلاع دیتے کمرے سے باہر نکل بھاگی تھی. اور میرال اس کا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. موبائل یوں ہی زمین پر پڑا رہ گیا. وہ تیزی سے والدین کے کمرے کی طرف بھاگی تھی. رات کے اس پہر وہ جس طرح انہیں نزدیکی ہسپتال لائے گی وہی جانتی تھی. ان کی حالت سخت خراب تھی. سرجری کرنی ہوگی. اب یہ بل کاؤنٹر پر جمع کروا دیں. ڈاکٹر نے ایک لمبی چوڑی رقم پرچی پر لکھ کر میرال کی جانیں بڑھائی. وہ سن سی کھڑی رہ گئی. گھر میں کوئی قیمتی چیز نہیں تھی. جمع پونجی بھی بس چند ہزار روپے تھی. اپنے چچا کو فون لگاؤ، ماموں کو بھی کوئی تو پیسے دے دے گا. نورین بیگم پریشان ہو کر رونے لگی تھی. میرال کی آنکھوں میں آنسو اترے. ایک کے بعد ایک اس نے ماں کے موبائل سے ہر رشتہ دار کا نمبر ڈائل کر دیا. اول تو کسی نے فون اٹھایا ہی نہیں، اور جس نے اٹھایا اس نے پیسوں کا سنتے فون بند کر دیا. میرال کا دل ڈوبنے لگا. اور پھر تبھی اس نے اسٹاف کو یوسف علی صاحب کو ایمرجنسی وارڈ سے نکلتے دیکھا. کہاں لے جا رہے ہیں آپ بابا جان کو؟ وہ گھبرا کر آگے بڑھی. سرجری کا وقت ہو گیا، انہیں آپریشن تھیٹر لے کر جا رہے ہیں، ایک نرس نے اجلت میں جواب دیا. میرال ساکت رہ گئی. مگر میں نے تو پیسے جمع نہیں کروائے، سرجری کیسے ہوگی؟ سرد پڑتے وجود کے ساتھ وہ کاؤنٹر کی سمت بھاگی تھی. آپ کے والد کی سرجری کے پیسے ادا کر دیے گئے ہیں، بلکہ سارے ٹریٹمنٹ کا بل ایڈوانس میں دے دیا گیا ہے، کاؤنٹر والی لڑکی نے جواب دیا. وہ بے یقین ہوتے ہوئے پلٹی اور تبھی اسے وہ دکھائی دیا. بالکل اس کے پیچھے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس وہ شہرام خان تھا. انکل ٹھیک ہو جائیں گے، میں نے بل پے کر دیا، تم ٹینشن مت لو، وہ اپنی اصلی مہربان آواز میں بولا تھا. نہ جانے میرال کو کیا ہوا، وہ یکدم اس کے کشادہ سینے سے ٹکرائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. تھینک یو سو مچ شہرام، اگر آج تم میری مدد نہ کرتے تو پتہ نہیں بابا جان کو کیا ہو جاتا. وہ بلک بلک کر رو رہی تھی. شہرام نے آہستگی سے اس کا بازو تھاما. سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، معمولی سی رقم تھی، تم اتنا پریشان مت ہو، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ سکون سے کہہ رہا تھا. میرال آنسوں بھری نگاہیں اٹھائی. ایمرجنسی میں آنے کے باوجود وہ آج بھی مکمل حجاب میں تھی. تم نے تو کبھی مجھے دیکھا ہی نہیں، تو پھر تم مجھ سے محبت کیسے کرتے ہو؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی. شہرام خان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری. میں نے تمہاری صورت سے نہیں تم سے محبت کی ہے، وہ جذبوں سے پر لہجے میں کہہ رہا تھا. میرال ساکت کھڑی رہ گئی اور پھر اس نے حیرت سے خود کو اپنا حجاب اتارتے دیکھا. شہرام خان کی نگاہ اس کے سفید بے داغ چہرے پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا. وہ بے حد حسین تھی. اتنا مکمل حسن اس نے کم ہی دیکھا تھا. سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، نقاب لگا لو، نظر چڑھاتے اس نے بمشکل یہی کہا تھا. میرال کو شرمندگی سی ہوئی. واپس نقاب لگاتے وہ آپریشن تھیٹر کے سامنے چلی آئی تھی. سرجری طویل تھی، مگر جب ڈاکٹر باہر نکلا اس نے یوسف صاحب کو خطرے سے باہر قرار دے دیا. وہ اللہ کی شکر گزار تھی، اور اللہ کے بعد شہرام خان کی، جس نے اسے مشکل سے نکال لیا تھا. اسے پتہ ہی نہ تھا کہ وہ پور پور اس کی محبت میں ڈوب چکی تھی. یوسف صاحب صحت مند ہو کر گھر آئے. نورین بیگم حیران تھی کہ اتنی بڑی رقم کس نے ادا کی، مگر وہ بات بنا گئی. یونیورسٹی کے کچھ دوستوں نے مل کر پیسے دے دیے تھے. نورین بیگم مطمئن ہو گئی، مگر وہ خود غیر مطمئن تھی. اس نے دوبارہ کبھی اپنی مدد کا ذکر نہیں کیا. یونیورسٹی میں بھی وہ اس کے ساتھ معمولی بات چیت ہی کرتا تھا. اصل جذبے تو وہ موبائل کے ذریعے اس پر نچھاور کیا کرتا تھا. میرال نے جیتے ہوئے عائشہ کو اپنے اور اس کے تعلق کے بارے میں بتانا چاہا. عائشہ نے وہ غور اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا. دیکھو میرال، تم اس کلاس کی نہیں ہو، مگر میں شہرام خان کو اچھی طرح جانتی ہوں. اس کی ہمدردی کو محبت سمجھنے کی غلطی مت کرنا. لڑکیاں اس کے لیے کسی ٹیشو پیپر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. وہ ایک بگڑا ہوا انسان ہے، اس سے بھلائی کی توقع مت کرنا. عائشہ کی بات پر میرا رنگ زرد پڑ گیا. اس نے بات گھما دی. میرا اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. میں ویسے ہی کہہ رہی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں خواہ مخواہ بری باتیں پھیلاتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ اتنا برا نہ ہو. عائشہ کی بات پر خاموشی سے اس کا جائزہ لیتی رہی اور میرال کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھی. اسے اچھا نہیں لگا تھا کہ عائشہ نے شہرام خان کے متعلق کس طرح کی بات کی ہے.
شہرام خان پر اس کا اعتبار بڑھ گیا تھا، اس لیے تو صرف ایک ہفتے بعد ہی جب شہرام نے اسے ریسٹورینٹ میں ملنے بلایا تو وہ بلا جھجک اس سے ملنے چلی گئی تھی۔ مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے، وہ بے چینی سے بولی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ڈیڈ کبھی ایک کالج کے لیکچرار کی بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ نہیں ہونے دیں گے۔ مگر میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، بس ایک ہی صورت ہے کہ اگر تم مجھ سے نکاح کر لو تو میں ڈیڈ کو نکاح نامہ دکھا کر بلیک میل کر سکتا ہوں۔ شہرام خان کی بات پر وہ ساکت رہ گئی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں اپنے گھر والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتی، یہ غلط ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا میرال، زندگی میں جب بھی کسی چیز کو میں نے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے وہ یوں ہی میرے ہاتھ سے سرک جاتی ہے، اور دیکھو تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے نا؟ وہ تلخ انداز میں کہہ رہا تھا۔ میرال بے بس ہونے لگی۔ 2 مہینے ہو گئے ہمیں بات کرتے ہوئے، کیا میں نے یونیورسٹی میں کسی کو بتایا کہ میں تمہارے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں؟ اور یہ سب کچھ غلط ہے، مگر نکاح تو جائز ہے نا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ میرال سرتا پالرز اٹھا۔ میرال لرز اٹھی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی مگر بری قسمت اس کے تعاقب میں تھی، اس لیے ہاں کر بیٹھی۔ اس کا اقرار سنتے شہرام خان کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میرال، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، جلد از جلد اپنانا چاہتا ہوں۔ میں نے تم جیسی لڑکی آج تک نہیں دیکھی جس طرح تم خود کو ڈھانپ کر رکھتی ہو۔ تم بہت قیمتی ہو، ہر وقت تم حجاب لگا کر رکھتی ہو، تمہیں جی بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتا۔ میری بیوی بن جاؤ گی تو بغیر کسی روک ٹوک کے تم پر اپنا حق تو جتا سکوں گا نا؟ وہ مخمور آواز میں کہہ رہا تھا۔ میرال کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، مگر وہ شہرام خان کی کسی بات کو انکار نہیں کر پا رہی تھی، یوں جیسے خود اس کا دل بھی شہرام خان کی ہمراہی کا خواہش مند ہو۔ شہرام خان نے چند دوستوں کی موجودگی میں اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ کتنے وقت بعد آپ اپنے گھر والوں کو میرے گھر لائیں گے؟ وہ شدید بے چین تھی۔ مولوی اور 2 گواہوں کو رخصت کر کے وہ پلٹا۔ منہ دکھائی کی بات نہیں کرو گی؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ میرال بے چین ہونے لگی۔ یہ سب ضروری تو نہیں، میں گھر چلی جاتی ہوں۔ رخصتی کے بعد شہرام خان نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا تھا۔ اب تو میری بیوی ہو، مجھے روکنا مت۔ اس کی آواز گمبھیر تھی۔ یہ اپارٹمنٹ میں نے تمہارے نام کر دیا ہے، یہ منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ اسے اپنے بازوں میں سمیٹتے وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ پہلی دفعہ شہرام خان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کے گرد لپٹا حجاب اتار دیا تھا۔ وہ اس کے سامنے بے حجاب ہو گئی اور وہ خود کو آزاد کروانا چاہتی تھی۔ کچھ تو تھا جو غلط تھا، مگر اس کی گرفت میں وہ بے بس تھی۔ چند گھنٹوں بعد اس نے میرال کو اس کے گھر ڈراپ کر دیا تھا۔ وہ بنا کہے اس کی ہر بات کا خیال رکھ رہا تھا۔ اگلے 1 ہفتے وہ صرف گھر سے یونیورسٹی جاتی تھی اور وہ صرف آدھے گھنٹے بعد ہی اسے یونیورسٹی سے اپارٹمنٹ لے جاتا۔ آخر یہ سب کب تک چلے گا؟ شہرام، یہ سب کچھ غلط ہے۔ میں امی اور ابو کو دھوکہ دے رہی ہوں، تم پلیز اپنے ڈیڈ کو ہمارے گھر رشتے کے لیے بھیجو۔ 5ویں روز وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ گہری سانس لیتے شہرام نے اس کی سمت دیکھا۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں جاتا ہوں، آج تم رکشے سے اپنے گھر چلی جانا۔ شرٹ کے بٹن بند کرتے وہ اپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا۔ میرال نے حیرت سے اسے جاتا دیکھا۔ آج سے پہلے تو اس نے کبھی اس طرح نہیں کیا تھا۔ خود کو سمیٹتے وہ واپس گھر چلی آئی تھی۔ چند دن وہ یونیورسٹی نہ جا سکی، طبیعت میں عجیب بوجھل پن سا تھا۔ شہرام نے بھی دوبارہ کوئی رابطہ نہیں کیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں بزی ہے۔ رات دیر تک وہ موبائل کی اسکرین سامنے رکھ کر بیٹھی رہتی، اور آخرکار آج صبح جب اس نے گھبراتے ہوئے پریگنینسی ٹیسٹ کیا تو وہ پازیٹیو آیا تھا۔ وہ اپنی نشانی اس کے وجود پر چھوڑ چکا تھا۔ شہرام خان ہو تم؟ بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ باتھ روم کے فرش پر بیٹھتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ 2 ہفتوں میں شہرام نے اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا۔ نمبر بند تھا اور کبھی آن ہوتا بھی تو اس کی کال ریسیو نہیں کرتا، اور اس کے پیچھے کیا راز تھا وہ رات جان گئی تھی۔ میں نے تم سے صرف اپنی بےزتی کا بدلہ لیا۔ تم جیسی حجابی لڑکیاں بھی اندر سے ویسا نکلتی ہو جیسے دوسری لڑکیاں، دولت پر مرنے والی۔ جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، میں نکاح کر رہا ہوں، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شہرام خان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ دونوں ہاتھ لبوں پر رکھ کر میرال نے اپنی چیخ کو اندر ہی گھوٹا تھا۔ اگلی صبح یوسف صاحب واپس آ گئے۔ انہوں نے پوچھا بھی کہ میرال یونیورسٹی نہیں گئی، مگر نورین بیگم نے بہانہ کر دیا۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ سر منہ لپیٹ کر کمرے میں پڑی تھی، یونیورسٹی کا تو نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ میرال، کیا بات ہے؟ آخر کب تک اندھیرا کیے پڑی رہو گی؟ نورین بیگم تیسرے دن فکر مند ہو کر اس سے پوچھنے آئی تھی۔ وہ جو بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے اجڑے پجڑے انداز میں بیٹھی تھی،
اسے سمجھ نہ آئے کہ ماں سے کیا بات کرے۔ میں تمہارے لیے سوپ بنا کر لاتی ہوں، تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے پیار سے میرال کے چہرے پر آئے بال ہٹائے تھے۔ نظر لگ گئی میری بچی کو اتنی حسین جو ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑائے ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرال نے ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں جاتے دیکھا۔ اس نے اپنے ان والدین کو دھوکہ دیا تھا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے پاس پڑا موبائل اٹھایا۔ اسے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ موبائل پر عائشہ کا نمبر ڈائل کرتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ساری کہانی سننے کے بعد عائشہ نے گہری سانس لی۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ شہرام خان کی ہمدردی کو محبت مت سمجھو، اور اس وقت تو تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تم اس سے مسلسل کانٹیکٹ میں تھی۔ پھر تم نے اس کے ساتھ چھپ کر نکاح بھی کر لیا اور اب تم پریگننٹ ہو، اور یہ سب تم مجھے اب بتا رہی ہو جب اس نے نکاح کر لیا ہوگا۔ عائشہ تعصب سے پوچھ رہی تھی۔ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پتہ نہیں میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ اس نے مجھے محبت کے نام پر دھوکہ دیا۔ میں حقیقت میں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ میں اسے اپنا سب سے بڑا مسیحا سمجھنے لگی تھی۔ یہ سب میں نے کیا کر دیا؟ وہ بے حال ہو رہی تھی۔ عائشہ نے دوسری جانب اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا بند کرو، میں کچھ کرتی ہوں، لیکن تمہیں اپنے امی ابو میں سے کسی ایک کو تو حقیقت بتانی پڑے گی۔ اگر میں تمہارا ابارشن کروانے کے لیے تمہیں ہاسپٹل لے کر جاؤں گی تب بھی تو کسی کو ساتھ جانا ہی پڑے گا نا۔ عائشہ نے اسے ایک راز سمجھائی تھی اور وہ سر سے لے کر پیر تک لرز اٹھی۔ اپنے کرموں کی داستان اپنے والدین کو کیسے سناتی؟ ابارشن میں کیسے کراؤں؟ یہ تو گناہ ہے نا۔ وہ کام کر بولی تھی۔ دوسری جانب عائشہ خاموش رہ گئی۔ جب شہرام خان اس بات سے مکر گیا کہ اس نے تم سے نکاح کیا تھا تو وہ تمہیں اپنائے گا بھی نہیں، تو تم پھر اس بچے کا کیا کرو گی؟ سب کی نظروں میں تو تم کنواری ہو، نکاح نامہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ جانتی ہوں کنواری ماؤں کا اس زمانے میں کیا حشر کیا جاتا ہے۔ عائشہ کی بات کسی کوڑے کی طرح میرال کے وجود پر لگی، جیسے ساری نمازیں حجاب سب ضائع ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تو عام لڑکیوں سے بھی گئی گزری نکلی تھی۔ یہ لو میرال، میں تمہارے لیے سوپ لے آئی ہوں۔ دروازے پر آہٹ ہوئی اور نورین بیگم اندر داخل ہوئی۔ فون میرال کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ امی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ آخرکار اس نے ہمت کر ہی لی۔ نورین بیگم کے دل میں انجانے سے خدشے ہلکوڑے لینے لگے۔ وہ اتنی بھی انجان نہ تھی۔ بیٹی کی بگڑتی حالت اور مسلسل اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کچھ تو سمجھ ہی گئی تھی۔ کیا بات ہے، میرا سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ امی میں پریگننٹ ہوں۔ میں نے یوں ہی میں ایک لڑکی کے ساتھ چھپ کر نکاح کر لیا تھا۔ پچھلے کئی مہینوں سے میں اس کے ساتھ اس کے دیے ہوئے اپارٹمنٹ میں جاتی رہی ہوں۔ وہی لڑکا جس نے ابو کے ہارٹ اٹیک پر پیسے دیے تھے، پر اب اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ کل رات کو اس کا نکاح تھا۔ لڑکھڑاتے لہجے میں اس نے ماں کے سامنے اقرار کیا تھا۔ میرال یہ کہہ رہی ہو؟ نورین بیگم ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ میرال نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاید مزید بھی کچھ کہتی مگر باہر دھڑام کی آواز آئی۔ نورین بیگم گھبرا کر باہر کی سمت لپکیں اور میرال وہ بھی رونا بھول کر یکدم باہر آئی تھی، اور باہر آتے اس کے لبوں سے ایک دل دوز چیخ نکلی۔ یوسف صاحب اپنے سینے پر ہاتھ رکھے زمین پر گرے پڑے تھے۔ ان کی اٹھی ہوئی نگاہیں میرال کی جانب تھیں۔ میرال کا چہرہ سفید پڑتا چلا گیا۔ انہوں نے سب کچھ سن لیا تھا۔ ڈاکٹر کو فون کرو میرال، کچھ تو کرو، تمہارا باپ مر رہا ہے، تمہارے کیے گئے گناہ نے تمہارے باپ کو کھا لیا میرال۔ نورین بیگم دہائیاں دے رہی تھی اور وہ بے جان لاش طرح دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ ماں کو کیا بتاتی، کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یوسف صاحب کی بے نور آنکھیں وہ دیکھ چکی تھی، وہ مر چکے تھے۔ گھر میں کہرام برپا ہو گیا تھا۔ نورین بیگم نے کسی کو بلایا، کیسے یوسف صاحب کو ہسپتال پہنچایا گیا وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ یوں ہی ٹھنڈی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ یوسف صاحب کی لاش گھر واپس آئی اور کئی رشتہ دار بھی، مگر وہ وہاں سے نہ ہٹی۔ نورین بیگم نے بھی اپنے لبوں کو سی لیا تھا۔ فکر مت کرو میرال، کچھ نہیں ہوگا۔ سوم کے بعد میں تمہیں ہاسپٹل لے جاؤں گی۔ میں نے ایک جاننے والے سے بات کر لی ہے، خاموشی سے اس بچے کو ابارٹ کروا دیں گے۔ عائشہ اس سے ملنے آئی تھی، اپنے ساتھ لگاتے اس نے میرال کو تسلی دی۔ وہ پھر بھی ساکت بیٹھی رہی۔ کتنا نقصان کیا تھا اسے اس شخص نے میرال کا محبت کے نام پر کہ وہ کبھی اس نقصان کا ہرجانہ بھی ادا نہیں کر سکتی۔ ریسٹورینٹ میں بیٹھے شہرام خان کی پرسوچ نگاہیں سامنے جمی تھیں جب کھلے دروازے سے ہمایوں اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے یار، ساری ریکارڈنگز اس کے اندر موجود ہیں۔ میرال کی تجھ سے بات چیت، تم دونوں کا نکاح اور اس روز تمہارے نکاح والے دن
شادی ہال میں آ کر اس کا اقرار کرنا، لیکن تم نے یہ سب یونیورسٹی میں ہر اسٹوڈنٹ کو دینے سے منع کیوں کر دیا؟ ہمایوں کی نظر میں الجھن تھی۔ شہرام خان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ سب مت کرو، وہ ابھی تک میرے نکاح میں ہے۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے ہمایوں سے USB واپس لے لی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ شہرام، اس روز تم نے اپنے نکاح سے بھی انکار کر دیا۔ نبیہ کو کتنا صدمہ لگا، اور تب سے اب تک تم اس کا فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ آخر تم کیا سوچ رہے ہو؟ ہمایوں کی بات پر وہ بری طرح سے چڑ گیا۔ کچھ نہیں سوچ رہا میں۔ میرال کا بتاؤ، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ عائشہ سے اس کے بارے میں پوچھ کر مجھے بتانا۔ شہرام خان کی نگاہیں کہیں اور جمی تھیں اور اس کا لہجہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کرسی پر بیٹھے ہمایوں نے گہری سانس لی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ عائشہ بتا رہی تھی کہ وہ پریگننٹ بھی ہے۔ کچھ روز میں شاید اس کا ابارشن کروانے لے جائے گی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا۔ کیا کہا تم نے میرال؟ کیا اس کے انداز میں عجلت تھی؟ ہمایوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پریگننٹ ہے وہ یار، ظاہر ہے تم اسے اپارٹمنٹ میں لے کر جاتے رہے ہو، نکاح کیا تھا تم نے اس سے، بچہ ہونا تو نارمل سی بات ہے نا، لیکن عائشہ سب سنبھال لے گی، تم فکر مت کرو، وہ اس کی اچھی دوست ہے۔ شہرام خان کو اپنا وجود زلزلوں کی زد میں آتا محسوس ہوا۔ برباد ہو جاؤ گے تم شہرام خان۔ سنہری آنکھیں جو آنسوؤں سے لبریز تھیں ایک دم اس کے ذہن کے پردے پر لہرائی۔ چابی اٹھاتا وہ باہر کی سمت لپکا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ہمایوں نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ پتہ نہیں، میں خود کچھ بھی نہیں جانتا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ اندھا دھند سڑکوں پر دوڑانے لگا۔ وہ لڑکی جس نے پہلے اسے دن ان ناگوار نظروں سے دیکھا تھا، اس لڑکی نے اسے کھلا چیلنج دیا تھا کہ اس کی غیرت پر یہ تازیانہ تھا۔ بھلا وہ حجاب میں ڈھکی چھپی لڑکی حجاب اتروا دے تو مان جائیں گے؟ وہ خود کو کیا سمجھتی تھی؟ تو یونیورسٹی کا بے تاج بادشاہ ہمایوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ صرف حجاب کیوں، میں مزید بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، اس نے دعویٰ کیا تھا، اور سارے دوست حیران رہ گئے، مگر حیران تو اصل میں وہ اس وقت ہوئے تھے جب اس نے اپنے وعدے کو حقیقت میں رنگ دیا تھا۔ میں نے کیا کر دیا؟ ایک لڑکی جس نے مجھ پر بھروسہ کیا، جس نے مجھ سے محبت کی، مجھ سے نکاح کیا، اور میں نے اسے زمانے بھر میں رسوا کر دیا۔ پر مجھے اب یہ گلٹ کیوں ہو رہا ہے؟ سگریٹ سلگاتے اس نے اپنا موبائل نکالا۔ میرال کی پرانی چیٹس میں اس نے ایک تصویر ایک دفعہ شہرام کو بھیجی تھی۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، پلیز میرا بھروسہ مت توڑنا۔ وہ نازک سی لڑکی مجھے اپنا مسیحا سمجھتی تھی، اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ موبائل بند کر کے اس نے ڈیش بورڈ پر پھینکا اور گاڑی کا رخ اپنے گھر کی جانب کر لیا تھا۔ وہ بڑا عظیم الشان گھر جس میں اسے کبھی سکون نہیں ملا تھا۔ تھکے تھکے انداز میں وہ گھر میں داخل ہوا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ آگے تم گھر واپس؟ وقت دیکھا ہے، یونیورسٹی سے تمہاری شکایتوں پر شکایت آ رہی ہیں۔ نکاح کرنے کی خواہش تمہاری اپنی تھی، اور نکاح والے دن تم نے انکار کر دیا۔ جانتے ہو نبیہ کے باپ نے کیا کیا؟ دھمکیاں دی ہیں مجھے، بزنس سرکل میں میرا جینا حرام کر دیا اس نے۔ آخر تم چاہتے کیا ہو شہرام؟ یہ گرجدار آواز اس کے باپ زبیر علی خان کی تھی۔ شہرام نے پلٹنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اور تو اور آپ کو میرا خیال آ گیا؟ آپ کو پتہ ہے میں کتنے سال کا ہوں؟ 2 روز پہلے میری 27ویں سالگرہ گزری ہے، مگر آپ کو وہ بھی یاد نہیں ہوگی نا، کیونکہ میرا وجود آپ کے لیے ایک دل بہلانے والے کھلونے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ بزنس، دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات، پالیٹکس کیا ہے جو آپ کو پسند نہیں؟ سب کچھ پسند ہے، سب آپ کی زندگی کا حصہ ہے، بس اگر کچھ نہیں ہے تو وہ ہوں میں کسی ردی میں پڑے ہوئے کاغذ کی طرح اس گھر میں رولتا پھر رہا ہوں۔ جب سے میں پیدا ہوا ہوں، مڑ کر اس نے کٹیلی نگاہ اپنے باپ پر ڈالی تھی۔ زبیر علی خان نے سر جھٹکا۔ بس کرو اپنی یہ باتیں، آخر کب تک یوں مجھے ایموشنل بلیک میل کرتے رہو گے؟ شہر کی سب سے اچھی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، بینک بیلنس سے تمہارے نام پر، سارا بزنس تمہارا ہی تو ہے۔ وہ مزید بھی کچھ کہتے مگر شہرام نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کر دیا۔ بس کر دیں ڈیڈ، صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ذہنی سکون بھی بہت کچھ ہوتا ہے جو مجھے اس گھر میں کبھی نہیں ملا۔ موم مجھے چھوڑ کر چلی گئی، تب آپ نے مجھے سنبھال لیتے۔ کہ آپ کو میں کبھی اس قابل نہیں نظر آیا کہ مجھے اپنا پیار دیتے؟ شہرام خان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ زبیر علی خان نے بیزاری بری نگاہ اس پر ڈالی۔ تم کبھی بڑے نہیں ہو سکتے۔ اور وہ لڑکی کا کیا چکر ہے؟ وہ نکاح والی لڑکی، اگر کیا کچھ کیا ہے اس کے ساتھ تو چند پیسے دے کر اسے فارغ کرو، ورنہ میں اپنے آدمیوں سے کہہ کر اسے کہیں ٹھکانے لگوا دوں گا۔ تمہاری ان الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے میرا سیاست میں امیج متاثر ہو رہا ہے۔ وہ یکدم اپنے باپ کی سمت لپکا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے زبیر علی خان کا گریبان پکڑا۔ کچھ نہیں کریں گے آپ اس کے ساتھ، وہ میری بیوی ہے،
وہ سچ کہہ رہی تھی، نکاح کیا ہے میں نے اس کے ساتھ۔ اگر آپ نے یا آپ کے آدمیوں نے اسے انگلی لگائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے سے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ زبیر علی خان کا رنگ فک ہوا، خوشحرام خان بھی ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ باپ کا گریبان چھوڑتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ میرال کے نام پر کی جانے والی بات اسے کسی تازیانے کی طرح لگی تھی۔ ساری بات واضح ہو گئی تھی، اسے میرال سے محبت تھی، اور یہ محبت کوئی ڈھونگ یا دکھاوا نہیں تھا، وہ سچ میں سے چاہتا تھا۔ تمہیں وہ 2 کوڑی کی لڑکی ہی ملی تھی نکاح کرنے کے لیے؟ اگر تم نے یہی سب کرنا ہے تو میں تمہیں آگ کر دوں گا، وہ چلا رہے تھے۔ شہرام خان پلٹ کر اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ آپ مجھے آگ کر دیجئے، کیونکہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اب میں پوری دنیا کے سامنے اسے اون کروں گا، میں اپنی غلطیوں کو سدھار دوں گا۔ آپ نے مجھے ٹھکرایا تھا، مگر میں اپنے بچے کو نہیں ٹھکراؤں گا، میں اسے اپناؤں گا ضرور۔ وہ 2 ٹوک انداز میں پلٹ کر اپنے کمرے کی سمت چلا گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بچپن اس سے ملا تھا وہ اپنے بچے کو دینے والا نہیں تھا۔ مگر کیا میرال اسے معاف کرنے والی تھی؟ وہ جانتا تھا وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جتنا بڑا دھوکہ، جتنی ذلت اور رسوائی میں نے تمہیں دی ہے میرال، تو مجھے جان سے بھی مار دو تو تمہارا حق بنتا ہے۔ موبائل ہاتھ میں لیے بس خاموش بیٹھا تھا۔ اگلے 2 دن وہ اس کے گھر کے باہر کچھ فاصلے پر اپنی گاڑی پارک کی بیٹھا رہا۔ یوسف صاحب کا سوئم ہوا تو اس نے عائشہ کو فون کیا۔ میرال کیسی ہے؟ اس کی بات کا جواب میں وہ خاموش رہتی تھی۔ میں اسے ہاسپٹل لے آئی ہوں، اس کی امی کو بھی پریگنینسی کا پتہ چل گیا ہے، میرے کانٹیکٹس ہیں، اس لیے میں اس کا ابارشن کروا دوں گی، تم ٹینشن مت لو۔ عائشہ نے کٹیلے انداز میں بات مکمل کی۔ مجھے ہاسپٹل کا نام بتاؤ۔ شہرام کی سنجیدہ آواز پر عائشہ نے حیرت سے موبائل کی اسکرین کی سمت دیکھا، مگر وہ اس بگڑے ہوئے امیر زادے سے الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ کیا پتا بل کلیئر کرنا چاہتا ہو۔ اس نے ہاسپٹل کا نام شہرام خان کو بتا دیا۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی میرال کی آنکھیں خشک تھیں۔ ڈاکٹر کے آنے میں کچھ وقت باقی تھا، وہ اپنی ماں سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی، حالانکہ نورین بیگم نے اس سے کچھ کہا بھی نہ تھا۔ سٹاف نے آ کر اس کا بلڈ پریشر چیک کر لیا تھا۔ نورین بیگم کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ میرال کو اندازہ ہوا کہ کمرے میں غیر معمولی خاموشی تھی، شاید عائشہ بھی کہیں باہر چلی گئی تھی۔ پھر کسی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ ٹھہری۔ کاش کہ خودکشی کرنا حرام نہ ہوتا۔ اس چہرے کو اپنے لوگوں سے کیا چھپاؤں گی جو چھپانے لائق ہی نہیں رہا؟ اس کی سوچیں اسے زخمی کر رہی تھیں جب کمرے میں بھاری قدموں کی چاپ پیدا ہوئی۔ شاید ڈاکٹر آ گئی۔ میرال نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ یہ میری مسز ہے، میرال شہرام خان۔ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر یہ یہاں آئی ہیں۔ میں اپنے بچے کو ایبارٹ نہیں کروانا چاہتی، جانی پہچانی آواز تھی۔ میرال نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ دشمن جان سامنے کھڑا تھا، ڈاکٹر سے مخاطب تھا۔ ڈاکٹر نے حیرت سے میرال اور پھر شہرام خان کو دیکھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اور وہ بے آواز بولی تھی۔ شہرام خان مڑ کر اس کی طرف آیا۔ جو کچھ میں نے کیا اس کی سزا اس معصوم جان کو مت دو۔ میں نے تم سے نکاح کیا تھا، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ اس پوری دنیا کے سامنے جتنی ذلت میں نے تمہیں دی ہے، میں وہ ساری ذلت تمہارے وجود سے چن لوں گا، تمہیں عزت دوں گا۔ اس بچے کو بھی میرا بچہ ہے۔ میں نے بہت بڑا برا بچپن دیکھا ہے میرال، اس بچپن نے میری شخصیت کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ بدلہ، انا، گھمنڈ، یہ میری شخصیت کا خاصہ بن گئے۔ میں بالکل اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرا۔ جو کچھ میں نے کیا وہ غلط تھا۔ میں انتہائی گرا ہوا انسان ہوں، مگر میرے کیے ہوئے کی سزا میرے بچے کو نہیں ملنی چاہیے۔ وہ خود پر ضبط کر کے کہہ رہا تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا۔ میرال نے پہلی دفعہ کسی مرد کو روتے دیکھا تھا۔ میری وجہ سے تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا، تمہیں لوگوں کے سامنے ذلت اٹھانی پڑی، مجھے معاف کر دو۔ اس نے ایک دم اپنے دونوں ہاتھ میرال کے سامنے جوڑ دیے تھے۔ اس کے ساکت وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ چلے جب یہاں سے، میرے اور تمہارے درمیان اب کچھ نہیں بچا، گلوگیر آواز میں کہتے میرال اپنا رخ موڑ لیا۔ وہ بھی آواز آنسوں سے روتا رہا۔ پتہ نہیں وہ اپنے گناہوں پر رو رہا تھا یا اپنی محرومیوں پر۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر نکل کر چلی گئی تھی۔ آخر وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ ہم دونوں ایک اچھی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ تم مجھے معاف کر سکتی ہو، ہم اپنے بچے کو ایک اچھا مستقبل دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھو، اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے کارڈ نکال کر میرال کے سامنے رکھا۔ برستی آنکھوں کے ساتھ میرال نے اس کارڈ کو دیکھا۔ وہ ایک شادی کارڈ تھا جس پر دلہا اور دلہن کے ناموں کی جگہ ان دونوں کے نام درج تھے۔ میں تمہارے ساتھ رخصتی کا اعلان کر رہا ہوں۔ اس پورے شہر کے سامنے، اپنے ڈیڈ کے سامنے، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔
میں کارڈ اپنے پورے خاندان اور پورے شہر میں بانٹ چکا ہوں. میں اب اپنی غلطیوں کا اعتراف کروں گا. پلیز مجھے ایک موقع دے دو. وہ بے بسا ہوا. میں تمہیں کیسے مناؤں میرال؟ میں تمہیں کیسے کہوں کہ میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، مگر تم تو اچھی ہو نا، تم تو نیک ہو نا، تم تو اللہ کے قریب ہو. تم مجھے بچا سکتی ہو. تم مجھے بتانا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. میں غلط کام چھوڑ دوں گا. وعدہ کرتا ہوں. مجھے کوئی بتانے والا تھا ہی نہیں تو میں کیسے اچھے کام کرتا؟ مجھے کیسے تمہاری قدر پتہ چلتی؟ اس نے آگے بڑھ کر میرال کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اس کی آنکھوں کے میاں اب اس کے لہجے میں اتر آئی. میرال اپنے ہاتھ واپس نہ کھینچ سکی. اسے معاف کر دو بیٹا، یہی تم دونوں کے لیے بہتر ہے. نورین بیگم کی سنجیدہ آواز کمرے میں گونجی تھی. میرال نے نظریں اٹھا کر ماں کو دیکھا. تم پریگننٹ ہو. اگر پریگننٹ نہ ہوتی تو بات دوسری تھی، لیکن اب ایک معصوم جان کا سوال ہے. تم دونوں نے غلطی کی ہے. اپنے اپنے والدین کے علم میں لائے بغیر نکاح کرنا چاہے. محبت کے نکاح کیوں نہ ہو، اس کا انجام یہی ہوتا ہے. اب بہتر یہی ہے کہ اپنی غلطیوں کو سدھار لو. انہوں نے انتہائی متانت سے جواب دیا تھا. لیکن ابو، میرال سسک اٹھی. نورین بیگم نے اپنے آنسو پونچھے. ان کی موت اس طرح سے لکھی تھی. تم خود پر پچھتاوا طاری مت کرو. تم خوش رہو گی تو ان کی روح بھی خوش رہے گی. انہوں نے آگے بڑھ کر میرال کو اپنے ساتھ لگا لیا. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. زخم بہت گہرے تھے. باپ کی موت کا صدمہ آسان نہیں تھا، مگر ایک اور جان کی ذمہ داری اس پر تھی. وہ عجیب دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی. مگر شاید اس کی کہانی میں یہی لکھا تھا. 2 روز بعد شہر بھر کے میڈیا کے سامنے اس نے دلہن بنی میرال کا ہاتھ تھاما تھا. ہم دونوں کا نکاح پہلے ہو چکا ہے، مگر اب میں سب کے سامنے اپنے نکاح کو ڈسکلوز کر رہا ہوں. مجھے خبر ہے کہ میری بیوی حجاب کرتی ہے. یہ اس کا حق ہے اور اس کی یہی بات مجھے بہت پسند ہے. وہ باقی سب سے مختلف ہے اور سب سے زیادہ قیمتی بھی. وہ فخر انداز میں اس کا تعارف کروا رہا تھا. شادی کے خوبصورت جوڑے کے اوپر بھی اس نے انتہائی خوبصورتی سے حجاب سر کے ارد گرد لپیٹ رکھا تھا. زبیر علی خان نہ چاہتے ہوئے بھی اس شادی میں شریک ہوئے تھے. ان کے سارے بزنس کا اکلوتا وارث وہی تھا اور اپنے بیٹے سے وہ بگاڑنا نہیں چاہتے تھے. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے رشک سے میرال کو دیکھا تھا. وہ چہرہ جس پر کل تک اس کے لیے طنز بھری ہنسی تھی، آج وہاں رشک تھا. وہ شہرام خان کی دلہن بن گئی تھی. وہ شہرام خان جس سے پانے کے لیے ہر کوئی دل ہی دل میں دعا کیا کرتا تھا. کیا یہ سب ٹھیک ہو گیا؟ اس نے حیرت سے اپنے ساتھ کھڑے شہرام خان کو دیکھا جس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا. مضبوطی سے میرال کا ہاتھ تھامے وہ اس کی سمت مڑا. تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے میرال. مجھے معاف کر کے، اور میرا تم سے وعدہ ہے میں کبھی تمہارے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دوں گا. وہ دل سے مسکرا رہا تھا اور اس سارے عرصے میں پہلی دفعہ میرال کھل کر مسکرائی تھی. اس کے سنہری آنکھیں ایک دفعہ پھر جگمگا اٹھیں. فوٹوگرافر دڑا دڑ ان کی تصویریں کھینچ رہا تھا. وہ دونوں ساتھ میں کھڑے ہوئے چاند اور سورج کی جوڑی لگ رہے تھے. دونوں کے چہرے مطمئن تھے. اپنی آزمائش سے گزر کر وہ دونوں ایک ساتھ تھے اور اب کی بار ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے سچی محبت تھی. اخباروں میں لگنے والی 6 سرخیاں تیار تھیں. میرال ذلت کے گھڑے سے نکل آئی تھی. قسمت اس پر ایک دفعہ پھر مہربان تھی اور اس بار خوشیوں کی یہ چادر ہمیشہ تنی رہنے والی تھی.